बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पे इतने मेहरबान क्यों हैं। इसके साथ एक और बड़ा सवाल ये है कि इज़राइल का कज़ा आखिर क्या सूरत इख्तियार करेगा फ़लस्तीन और इज़राइल का जो तनाज़ा है। और इसके साथ जुड़ी हुई ये कि क्या दुनिया में नए ब्लॉक बन रहे हैं, और अगर ब्लॉक्स बन रहे हैं तो उसके क्या नताइज मुरतब होंगे। इन और इन जैसे कई दीगर सवालात का आज हम प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। और इसके लिए हमने ज़हमत दी है जनाब कामरान बुखारी साहब को, जो कि माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। कामरान बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा आपकी क्या रीडिंग है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान पे इतने मेहरबान क्यों हैं? हमें लग रहा है कि वो हम पे मेहरबान है। मुझे नहीं लगता कि उनको लग रहा है कि वो कोई बिलखसूस हम पे मेहरबानी नछावर कर रहे हैं। वो अच्छा। अपने मफादात देख रहे हैं। वो हम चूंकि जो है वो पाकिस्तान के ज़ाविये से अगर देखा जाए तो कई साल, मतलब कम से कम 20 साल तो हो गए इफ़ नॉट ज़्यादा, कि जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ना इधर थे ना उधर थे। और ये अचानक जो एक रुख बदला है अपेरेंटली, ये फिर जाहिर है हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा मतलब हैरत की बात है। लेकिन आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से देख रहे हैं, उनकी इंतज़ामिया जिस तरीके से देख रही है, वो ज़ाविया ज़रा मुख्तलिफ है। वो अपने मफादात देख रहे हैं। अगर जो उनकी स्ट्रेटजी है, अगर उसको पे गौर किया जाए, वो ये है कि अमेरिका को रिट्रेंच किया जाए। यानी अमेरिका जो इतने दिहाइयों से हैवी लिफ्टिंग कर रहा था बैन अवी अमूर को संभालने के लिए, उससे वो पीछे हट रहा है, अपना रिस्क एक्सपोजर कम कर रहा है। और कह रहा है कि भाई ये वो अब ज़माना नहीं है कि जहाँ मतलब दूसरी जंग अजीम, सोवियत यूनियन, कोल्ड वॉर वगैरह वगैरह, वॉर ऑन टेरर, वो ज़माने जाते रहे। और अब दुनिया में जो मुख्तलिफ़ ख़ित्ते हैं, उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो पहल करें, वो हैवी लिफ्टिंग करें और अमेरिका उनके साथ मिलकर काम करेगा। ये एक नई स्ट्रेटजी मुरतब हो रही है। और इसमें अगर जनूबी एशिया को ले लिया जाए तो वो जो पिछले कम से कम 20 साल तो रही है ये पॉलिसी मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशंस की, कि भारत के ऊपर जो है वो ज़्यादा झुकाव, पाकिस्तान को एक प्रॉब्लमेटिक स्टेट के तौर पे देखना, आई थिंक वो ख़त्म हो गया है। वो सारा जो है रिवाइज हो चुका है। अब जो नई स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक खित्ते के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, और फिर जनूबी एशिया में पाकिस्तान और हिंदुस्तान हैं जो बड़े दो स्टेक होल्डर्स हैं, और भी हैं, बांग्लादेश भी है लेकिन उस लेवल पे नहीं। अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो है इसमें इसको उसको भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन बिलअमूम भारत और पाकिस्तान बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। उनको बैलेंस कैसे किया जाए, आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। फिर वो जो बड़ी ताकतें हैं चीन और रूस, उनको जिस तरीके से वो डील कर रहे हैं, उस वजह से भी तब्दीली आई है उनकी जनूबी एशिया की पॉलिसी के ऊपर, मशरक़ वस्ती की पॉलिसी के ऊपर, यूरोप की पॉलिसी के ऊपर। तो ये आई थिंक एक स्ट्रेटजी की नतीजे में है। अचानक मेहरबानी नहीं हो रही। अच्छा, मेहरबानी तो अचानक नहीं हो रही है, लेकिन क्या यूएस को पाकिस्तान से क्या ज़रूरियात हो सकती हैं इस वक्त, और पाकिस्तान उनकी क्या ज़रूरियात पूरी कर सकता है? देखें, पाकिस्तान उनकी बेशतर ज़रूरियात पूरी कर सकता है। देखें, पहली बात तो ये है कि इस खित्ते के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। देखें, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि अभी हाल ही में मई के अंदर ऐसा लग रहा था कि कोई खौफनाक जंग छिड़ने वाली है भारत और पाकिस्तान के दरमियान। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस ये है कि भाई ये ना करो, तो आप बराए करम ये ना करो। तजारत करते हैं, देखते हैं जो चीज़ें हमने पहले गौर नहीं की, पाकिस्तान को तजारत की लेंस से नहीं देखा गया, तो हम उस पर फोकस करते हैं। आप जो है बस ये लड़ाई झगड़ा ना करें। तो वो हमने देखा, और उसकी वजह से फिर भारत के साथ जो है अमेरिका की कशीदगी भी हमने देखी, क्योंकि भारत भी हैरत में है कि भाई आप हमारे मतलब बड़े करीब थे। पाकिस्तान के बारे में हम दोनों यही कहते थे कि एक प्रॉब्लमेटिक रियासत है। तो वो क्या बना, वो मतलब वो आपका जो हमारे साथ रवैया था ये अचानक बदल क्यों गया है। तो वो भी इसको अभी डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान देखें, अभी देखें जो जनरल करीला आए हुए थे, जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। जी। जो सेंटकॉम के साबका चीफ हैं, जो अब तो वो मतलब नहीं रहे, आज रिटायर उन्होंने हो रहे हैं जी। रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने चार्ज दे दिया किसी और को। तो वो
جب آئے تو وہ کیا کانفرنس تھی؟ وہ کانفرنس تھی کہ ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا. اب اس میں دو بڑی طاقتیں جو تھیں وہ کون سی تھیں؟ ایک امریکہ تھی اور ایک پاکستان. یعنی گویا پاکستان کو جو ہے وہ سینٹ کام کا جو ایریا آف آپریشنز ہے، جس میں سینٹرل ایشیا مشرق وسطی ہے، اس میں بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تجارت کے بہت سارے ایونیوز ہیں جن کے اوپر جو ہے غور و فکر کی جا رہی ہے. کرٹیکل منرلز کے اوپر دیکھا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک نیا، ایک جسے کہتے ہیں انداز ہے جس میں پاکستان کے ساتھ ایکسپلور کیا جا رہا ہے. لیکن وہ جو بات ہے، جو موٹی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جی اس خطے کے اندر ہم اگر بھارت کے ساتھ ڈیل کریں تو بس ہمارا کام چل جائے گا. وہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے. اچھا، یہ ڈیمانڈ تو ان کی طرف سے نہیں آئے گا کہ چین کے ساتھ پاکستان اپنی قربت کو کم کرے، کیونکہ اس دوران تو پاکستان چین کے بھی بہت قریب جا چکا ہے نا؟ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ ایڈیالوجیکل نہیں ہے. ان کی انتظامیہ ایڈیالوجیکل نہیں ہے. وہ کسی بھی آئیڈیالوجی کو لے کے آگے نہیں چل رہے. ان کا ایک بڑا کاروباری قسم کا اپنا پرسپیکٹیو ہے دنیا کے بارے میں، جس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی چین کے ساتھ جو ہے مطلب نیگوشیٹ کر رہے ہیں، وہ بھی چین کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. تو اگر وہ خود چین کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کو بھی اب تشویش ہو رہی ہے، وہ بھی چین کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ پاکستان پہ اعتراض کیوں کریں گے؟ پھر یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے بھی شاید جو ہے آپ کے شو میں کسی وقت کہا ہو کہ پاکستان کوئی چین کے ساتھ مل کے امریکی مفادات کے خلاف کچھ نہیں کر رہا تھا. تو اگر تو ایسی بات ہوتی تو پھر تو وہ ظاہر ہے دباؤ ڈالتے. لیکن وہ سمجھتے ہیں، یہ انتظامیہ بالخصوص سمجھتی ہے کہ دیکھیں پڑوسی ملک ہوتے ہیں، ان کے لین دین ہوتے ہیں، تو زیرو سم گیم نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ جو ہے یہ وہ جو 70-80 سال کا جو ایک زاویہ تھا وہ جاتا رہا ہے، اور اب وہ فریم ورک ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. اسی وجہ سے اب جو ہے جس کو امریکی زبان میں یا جو ویسٹرن پریس میں اور ویسٹرن جو ہے نا ایکسپرٹس کہتے ہیں جی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ، ٹھیک. کہ جی یہ وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایکوریٹ ہے، کیونکہ وہ بہت ہی باریکی سے دیکھتا ہے، وہ ایک براڈر چیز کو نہیں دیکھ پاتا. لیکن دیر از ٹروتھ ٹو اٹ کہ جی لین دین کے طور پہ دیکھا جائے کہ بھائی آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور اس بنا پر جو ہے تعلقات استوار کیے جائیں یا نہ استوار کیے جائیں. ٹھیک. افغانستان کے بارے میں کیا اپروچ ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا؟ کیونکہ وہ وڈرال کا جو طریقہ تھا جو بائیڈن کا، اس پہ اعتراض کر رہے تھے، اگرچہ معاہدہ انہوں نے کیا تھا. دیکھیں فی الوقت تو جو ہے امریکہ کی پلیٹ فل ہے. فی الوقت تو افغانستان جو ہے وہ ماضی کا ایک باب ہے. وہاں کوئی مجھے مفادات نظر نہیں آ رہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مطلب ڈائریکٹلی امریکہ انوالو نہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہونا چاہے گا. وہ جانتا ہے کہ جو ہے اسی وجہ سے وہ جو جنرل کریلا آئے، جو کانفرنس ہوئی ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کے اوپر ڈیفنس چیفز کی، وہ اسی وجہ سے تھی کہ بھائی دیکھیں یہ معاملہ آپ سنبھالیے، یعنی آپ مل کے کام کریں، مطلب ازبیکستان، قازقستان اور پاکستان اور دیگر اور جو ممالک ہیں سینٹرل ایشیا کے، تو وہ آپ اس چیز کو دیکھیں. یہ آئی ڈونٹ تھنک افغانستان فی الوقت اس لیول پہ ہے کہ اس کو براہ راست امریکہ کی توجہ کی ضرورت ہے. انڈیا کا ذکر اگر ہم کریں تو انڈیا کے ساتھ قربت تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پرسنل تعلقات بھی تھے مودی کے ساتھ. تو انڈیا پہ اب پہلے تو ایک بے رخی لگ رہی تھی، لیکن اب تو برہمی لگ رہی ہے. تو انڈیا پہ اگر برہمی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اچھا سوال ہے. دیکھیں یہاں پہ بہت سارے ایشوز آتے ہیں. ایک تو جیسے آپ نے کہا وہ پرسنل ایک ریلیشن شپ تھا. تو پرسنل ریلیشن شپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا دوست جو ہے وہ آپ کو مطلب کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جو آپ کو مطلب نہیں پسند آتی، تو پھر وہ دوستی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. تو دیکھیں میں نے تو مطلب کوئی 2 درجن جو ہے نا واقعات جو ہے نا گنے ہیں کہ جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں نے ثالثی کرائی پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور بھارت سے بس بدستور اس بات کی نفی آ رہی ہے. یہاں تک کہ جو ان کے اپنا ڈیفنس منسٹر ہیں، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جو ہیں، انہوں نے حال ہی میں غالباً پچھلے ہفتے کی بات ہے،
یہ کہا کہ جی ٹریڈ کا تو کوئی اس کے ساتھ لنک ہی نہیں تھا، یعنی جو بات چیت ہوئی بھی تھی تو ٹھیک. اس کا تو کوئی لنک نہیں تھا، اور یہ براہ راست نفی ہے. وہ آن دا ریکرڈ جو ڈونلڈ ٹرمپ خود بذات خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے، اور بار بار کہہ رہے ہیں، کل رات کو بھی انہوں نے یہ بات کی ہے جب وہ آرمینیا اور آذربائیجان کے صدور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں تم لوگوں سے تجارت کرنا چاہتا ہوں، اور اگر تم لڑو گے تو کوئی تجارت نہیں ہوگی. تو جب ایسے ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر وہ ایک پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ پرسنل ایشو نہیں ہے، یہ ایک ریاستوں کے درمیان اسٹریٹجک ڈیورجنس آف انٹرسٹ ہے. دیکھیں، اگر چین کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اور ہوگی، مطلب جو ہے اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، دنیا کی دو بڑی اکنامک طاقتیں ہیں، یہ آپس میں اگر لڑ پڑیں گی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، اور امریکہ یہ نہیں چاہتا. امریکہ صرف یہ چاہتا ہے کہ بھائی دیکھیں چین، ہم آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بھی اندرونی پرابلمز ہیں جو اپنا اکنامکس کے حوالے سے، جو آپ کی اکنامک سچویشن ہے، تو کیوں نہ ہم اس پہ فوکس کریں. آپ یہ ہمارے خلاف براہ راست جو آپ ٹیکنالوجیکلی اور ملیٹریلی ہمیں چیلنج کر رہے ہیں وہ نہ کریں. ٹھیک ہے، اب آیا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن بات چیت تو چل رہی ہے نا. تو پھر ایسے زمرے میں پھر بھارت کی اس طرح سے ضرورت نہیں رہی نا. وہ جو تھا کہ جی ہم بھارت کے ساتھ مل کے انڈو پیسفک کمانڈ بنایا گیا 2018 میں، کوارڈ بنایا گیا 2017 میں، وہ پرانی بات ہو گئی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے وہ اب اس طریقے سے بھارت کی اشد ضرورت ہے امریکہ کو. پھر یہ کہ بھارت نے کچھ ایسا پرفارمنس بھی نہیں کیا نا. اب دیکھیں 7-8 سال ہو چکے ہیں یہ سارا کہ جی الائن ود انڈیا ٹو کاؤنٹر چائنا کی جو اسٹریٹجی ہے، اس دوران بھارت نے عسکری طور پہ جو ہے کوئی پاور پروجیکشن کی ایبلٹیز نہیں ڈیمونسٹریٹ کی، جو قدرتی طور پہ عمل ہے، مطلب وہ کر نہیں سکتے. مطلب میں یہ تنقید نہیں کر رہا، میں ڈسکرائب کر رہا ہوں. جی. تو وہ بھی ایک جو ہے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. پھر یہ تھا کہ اچھا چلیں وہ نہیں ہوتا تو چلیں آپ جو ہے کم از کم جو انڈسٹری ہے، جو مینوفیکچرنگ ہے، تو وہ آپ اپنے ملک میں لانے کی کوشش کریں، ایک الٹرنیٹو ڈیسٹینیشن بنے، تاکہ ہماری جو اور دنیا کی جو ڈپینڈنسی ہے چائنا کے اوپر، جس کے زور پہ وہ جو ہے اتنی بڑی طاقت بنا ہوا ہے، اس میں کچھ کمی ہو. اس میں بھی جو ہے بھارت نے کچھ پرفارمنس نہیں دکھائی، وہاں پہ مینوفیکچرنگ لانا بہت مشکل ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں نوٹ کی جاتی ہیں نا. تو اگر بیان نہیں آ رہا تو ایسا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہاں بھئی وہ امریکہ دیکھ نہیں رہا. تو یہ ساری چیزوں کا جو مجموعہ ہے مل کے، تو پھر مطلب یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ کی اتنی ضرورت نہیں رہتی. اور پھر جب اگر آپ کو روس کے جو ہے آرم ٹوسٹنگ کرنی ہے، ان کو میز پہ لانا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت ان سے تیل خرید ہی جا رہا ہے، تو وہ منع نہیں ہو رہا، تو پھر ظاہر ہے جو وہ چیزیں پہلے سے پائل آن ہو رہی تھیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت سارے جو ہے نا فیکٹرز کی کے نتیجے میں یہ تبدیلی آئی ہے. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو دیگر موضوعات پہ بھی بات کریں گے. رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں جناب کامران بخاری صاحب، جو کہ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. کامران بخاری صاحب، انڈیا کے ساتھ تو معاملات اس طرف جا رہے ہیں، لیکن کیا دوبارہ اس میں یہ وقتی طور پر ایسا لگ رہا ہے یا کہ مستقل طور پر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے ان سے رخ موڑ چکے ہیں؟ دیکھیں، رخ جب موڑا جاتا ہے تو پوری طریقے سے نہیں موڑا جاتا. تو بھارت جو ہے دیکھیں اس وقت چوتھے نمبر پہ ہے، اگر نامنل جی ڈی پی کا اعتبار سے دیکھا جائے، چوتھی بڑی اکانومی ہے دنیا کی، اور پیشن گوئی یہ ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں تیسرے نمبر پوزیشن پہ آ جائے گی، امریکہ اور چین کے پیچھے، یعنی جاپان کو اوورٹیک کر لے گی. جرمنی کو تو کر ہی لیا، اور یو کے کو. تو دیکھیں ایسی طاقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اہمیت کی بات ہے، اہمیت ہوتی ہے ریلیٹو. اور پھر وہ ایک مفروضہ ہے بڑا پرانا جو ہے نا 19 سینچری کا، وہ بھارتی یو کے پرائم منسٹر ہوتے تھے لارڈ پیمسٹن. تو انہوں نے کہا تھا کہ دیر آر نو پرماننٹ فرینڈز اور پرماننٹ اینیمیز، اونلی پرماننٹ انٹرسٹس. یعنی مفادات جو ہیں وہ دیرینہ ہوتے ہیں، اور دوستیاں اور دشمنیاں جو ہیں وہ فلیٹنگ ہوتی ہیں. تو وہ اگر اس مفروضے کے زاویے سے دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ بھارت کی اہمیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. فار فرام اٹ. بھارت جو ہے ایک بڑی طاقت ہے، اس کے ساتھ تعلقات رہیں گے، لیکن تعلقات ڈائنامک ہوتے ہیں، سٹیٹک نہیں ہوتے. ٹھیک. اور دیکھا جائے گا کہ ہاں بھئی کیا ضروریات ہیں، کہاں ان کو ضرورت پڑے گی، کس طریقے سے.
تو ابھی تو یہ ایک نیا سلسلہ ہے نا، یہ نئی جو جیو اسٹریٹجی ہے دنیا کے لیے، یہ ترتیب دی جا رہی ہے. تو یہ جا کے کس جگہ بیٹھے گی ابھی دیکھنا قبل دیکھنا باقی ہے، اور اس کے اوپر کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. یہ جتنا ہیوی ٹیرف لگا دیا گیا ہے انڈیا سے متعلق، تو کیا انڈیا اس کے ساتھ بھی تجارت کرے گا امریکہ کے ساتھ، یا اس کو ری نیگوشیٹ کرے گا؟ دیکھیں یہ تو ٹیکٹکس ہوتے ہیں نا. ہوں کچھ تو ٹیرف جو ہے وہ ایک اسٹریٹجکلی جو ہے ٹرمپ انتظامیہ یوز کر رہی ہے، کہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے دہائیوں سے، دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یہ جو امریکہ کا رویہ تھا کہ دنیا کے جو باقی دیگر ممالک ہیں وہ ہم پہ تو ٹیرف لگا دیں لیکن ہم ان پہ نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ ان کی خوشحالی میں ہمارا جو ہے مفاد ہے. اب وہ پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ٹیرف رہیں گے. لیکن جو یہ 50% تک کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے اس کے اوپر تو ظاہر ہے وہ ٹیکٹیکل لیول ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ لین دین ہوگی کہ بھائی ان کا دھیان جو ہے وہ متوجہ کیا جائے کہ بھائی آپ میز پہ آئیں اور یہ جو روس کے ساتھ آپ کی لین دین چل رہی ہے اس کو کم کریں، ہمارے جہاز خریدیں، ان کے جہاز آپ کیوں خرید رہے ہیں. اور ان پہ جو ہے جو آپ کا آلموسٹ 60% جو ڈیفنس پروکیورمنٹ کا ڈپینڈنسی ہے اس کو کم کریں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے تو ٹیرف کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بات چیت کے ذریعے یہ ری نیگوشیٹ ہوگا، لیکن کب ہوگا یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. یہ جو روس سے متعلق ان کا یہ رویہ ہے کہ انڈیا کو اس کی سزا دی جا رہی تھی کہ وہ روس سے تیل خرید رہا تھا، تو اس ماحول میں جب روس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ رائے ہے تو کیا وہ یوکرین کے ساتھ اس کی مصالحت کر سکے گا، جو الیکشن مہم کے دوران بھی ان کا نعرہ تھا؟ یہی بات ہے، نعروں کی یہی بات ہے نا کہ یہ نعرے آپ لگا دیتے ہیں لیکن پھر یہ ہے کہ پھر ان پہ پورا اترنا جو ہے ذرا مشکل ہوتا ہے. یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کا پرابلم نہیں، یہ دنیا بھر میں تاریخ میں ہم نے دیکھا سیاستدانوں کا یہ المیہ رہا ہے کہ وہ جو وعدے کرتے ہیں اور جو وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں ان میں بڑا گیپ ہوتا ہے. تو دیکھیں جہاں تک تو یوکرین کی جنگ بندی ہے وہ ایک بہت اہم امریکی امپیریٹو ہے اس وقت، بالخصوص صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. تو وہاں تو لین دین چل رہی ہے. ابھی جو ہے وہ الاسکا میں ملاقات ہونی ہے عن قریب ڈونلڈ ٹرمپ کی پوٹن کے ساتھ، جو لیٹسٹ خبروں کے مطابق. جی. تو یہ اب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے معاملات طے ہو چکے ہیں. دیکھیں جو ان کے خصوصی ایلچی ہیں سٹیو وٹکاف، جو ان کے لیے مطلب ان کی اپنی ذاتی کاروبار میں بھی ان کے ساتھ جو ہے پارٹنر ہیں، وہ انہوں نے بے شمار دورے کیے ہیں اپنا روس کے، اور ماسکو جا کے انہوں نے کئی کئی گھنٹے جو ہے بذات خود صدر پوٹن کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو اپنا بیسک فریم ورک ہے میں سمجھتا ہوں وہ طے ہو چکا ہے، ایون دو کہ وہ منظر عام پہ نہیں آیا یا اس کے بٹس اینڈ پیسز آ رہے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیل انجینئر کیسے کی جائے گی تاکہ صدر پوٹن یہ نہ لگیں کہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی ایسے اپیئر نہ ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ کمپرومائز کر لیا. تو بیچ کا کیا راستہ ہے، اس کو کہتے ہیں انجینئرنگ آف دا ڈیل. تو انجینئرنگ آف دا ڈیل ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت ہے کہ دونوں صدور براہ راست خود ملیں اور بیٹھ کے بات کریں اور معاملے کو کسی نہج پہ لے کے جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت بڑی ڈیل ہو جائے گی اس کے بعد سارے معاملات رفع دفع ہو جائیں گے، لیکن کم از کم ایک جنگ بندی تو ہو. جو موجودہ جو حالات ہیں، جو فروری 2022 سے جنگ چل رہی ہے، اس میں کچھ تو اپنا ٹھہراؤ آئے، وہ اس میں جنگ بندی ہو. اب اس کے بعد کتنے عرصے تک چلے گی، سیز فائر وائلیشن ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ بعد کی باتیں. لیکن کم از کم ایک بیسک فریم ورک تو اپنایا جائے جس کے اوپر پھر بلڈ کیا جا سکے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور حکومت میں بھی نیٹو سے کافی فاصلہ پیدا کیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اخراجات میں اپنا حصہ بڑھا دیں. اب جب کہ روس کا معاملے پہ بھی ان کا ایک الگ اپروچ ہے، تو نیٹو سے آپ کو امریکہ دور ہوتا نظر آ رہا ہے یا کہ نہیں دوبارہ امریکہ اس کے قریب جا سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. بیسکلی نیٹو کا کیا مستقبل ہے یہ سوال ہے. جی. دیکھیں نیٹو جو ہے وہ ایک بہت پرانی تنظیم ہے، پرانی کولیشن ہے جو کہ کولڈ وار سوویت یونین کے زمانے میں بنائی گئی تھی سوویت یونین کو ڈیل کرنے کے لیے. روس سوویت یونین نہیں ہے. روس جو ہے کہ کارکردگی جنگ کے اندر ہم نے دیکھ لی، دنیا نے دیکھ لی، وہ خطرہ نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ یہ وہ یورپ بھی نہیں ہے
جو کہ بدحال تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، اور اس کو کمزور تھا پوری کولڈ وار کے دوران، تو امریکہ کی براہ راست ہیوی لفٹنگ کی ضرورت تھی، نیٹو کو امریکہ ہی چلا رہا تھا۔ تو اب ایک نئی دنیا ہے، اس میں روس کمزور ہے، یورپی ممالک خوشحال ہیں، تو امریکہ کہتا ہے کہ بھائی یہ خرچہ، یہ اخراجات ہم کیوں برداشت کریں، یہ تو انفیئر ہے۔ اور یہ صرف امریکہ کی ایلیٹ نہیں کہہ رہی، یہ امریکہ کی عوام کہہ رہی ہے، اور دونوں پارٹیز میں کہہ رہی ہے۔ تو یہ صرف ایک ریپبلکن چیز نہیں، یہ ڈیموکریٹس بھی یہی کہہ رہے ہیں، ان کے سپورٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ مختلف وجوہات ہیں، مختلف آئیڈیالوجیز ہیں، لیکن جو مانگ ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو ایسے صورتحال میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا نیٹو چلے گی، اس کو کیا ری پرپس کیا جائے گا؟ اگر ری پرپس کیا جائے گا تو جو ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ ری پرپس ہوگی اور ری پیکج ہوگی تو پھر اس میں جو یورپی ممالک ہیں ان کا کردار بڑھنا چاہیے، ان کو زیادہ ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے، ہیوی لفٹنگ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی جو جی ڈی پی کی جو پرسنٹیج ہے جو وہ ڈیفنس پہ لگاتے ہیں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، جو کہ دیگر ملک کر بھی رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ مختلف ممالک جو ہے خود سے بھی انیشیٹو لیں، جیسے ابھی جرمنی نے لتھوینیا کے اندر دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے کہ جرمنی نے اپنے بارڈر سے باہر ایک بریگیڈ کو تعینات کیا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہوں گی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ نیٹو کی شکل و صورت بدل جائے، جس میں یورپی ممالک کا کردار بڑھ جائے۔ امریکہ رہے گا، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ ہیوی لفٹنگ نہیں کرے گا، وہ پیچھے سے ڈیل کرے گا۔ یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے کہ نیٹو نہ رہے، علامتی طور پہ رہے، لیکن ایک یورپین کلیکٹیو ڈیفنس ارینجمنٹ آ جائے جو ای یو کا ارینجمنٹ ہے۔ اس کے چانسز مجھے کم نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یورپین یونین ہے وہ 27 ملکوں کا مجموعہ ہے، اور وہ 27 کے 27 ممبران جو ہیں، جو ممالک ہیں، وہ خود مختار ہیں۔ تو ان کا ایک جگہ پہ بیٹھنا جو ہے وہ ذرا مشکل مجھے نظر آتا ہے۔ تو مجے لگ رہا ہے کہ مختلف جو ہے آرکیٹیکچرز ابھریں گے۔ پولینڈ اور جو ہے اپنا کام کرے گا امریکہ کے ساتھ مل کے، ترکی کے ساتھ بھی مل کے وہ کچھ کر رہا ہے۔ جرمنی اپنے خود سے ابھرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اپنے الائز بنائے گا۔ فرانس جو ہے، وہ جو اس خطے کی جو یعنی یورپین کانٹیننٹ کی واحد نیوکلیئر طاقت ہے، وہ بھی جو ہے اپنا لیڈرشپ چاہتا ہے، وہ اپنا کچھ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور یو کے ہے، جیسے آپ کو سب کو معلوم ہے کہ وہ یورپی کانٹیننٹ جو بر اعظم ہے، اور جو شمالی امریکہ ہے، یعنی کینیڈا اور امریکہ کے ساتھ وہ ایک بیلنس کرتا ہے۔ تو یہ دیکھنا باقی ہے کہ یہ کیا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روس سے کس نوعیت کا خطرہ رہے گا مستقبل میں، کیونکہ جنگ بندی کے بعد روس کو بھی سانس لینے کا موقع ملے گا، ان کو بھی اپنے اخراجات ریشنلائز کرنے کا موقع ملے گا، کچھ سینکشنز جو ہے نا اٹھیں گے، تو وہ اپنی طاقت کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے؟ تو یورپ کی سیکیورٹی اور نیٹو کا مستقبل کا دار و مدار بہت حد تک روس کے مستقبل پہ ہے۔ ٹھیک۔ ایران کے ساتھ مذاکرات امریکہ کے دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں عنقریب؟ آئی تھنک مذاکرات جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، بیک چینل تو لگے رہتے ہیں نا۔ تو میرا اپنی ریڈ یہ ہے کہ اس وقت جو مذاکرات جو ہیں پرائیورٹی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی ایٹمی تنصیبات جو ہے وہ کو تباہ کر دیا گیا ہے، یعنی بہت حد تک نقصان پہنچایا گیا ہے، ساری تو نہیں ہوئی تباہ، لیکن یہ ہے کہ جو بیشتر جو کیپبلٹی تھی وہ ڈیگریڈ ہو گئی ہے۔ تو وہ ایک جو ارجنسی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، جس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ بھی بیان دیتے ہیں کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے بات چیت کرنے کے لیے۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے یہ ہے کہ اندرونی طور پہ جو ایران کی جو ریاست ہے وہ ایک کروٹ بدل رہی ہے ہسٹورک قسم کا۔ وہاں پہ اندرونی طور پہ تبدیلی آ رہی ہے، ریولوشنری گارڈز جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی جو ریگولر آرم فورسز ہیں جن کو ارتش کہا جاتا ہے وہ چارج سنبھال رہے ہیں۔ تو یہ ایک بیلنس آف پاور چل رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو مجموعی طور پہ سیاسی نظام ہے، ڈھانچہ ہے، وہ بھی تبدیلی کے جو ہے مطلب دوراہے پہ ہے، کیونکہ جو موجودہ سپریم لیڈر ہیں، جو رہبر ہیں آیت اللہ علی خامنی، وہ بھی جو ہے فارغ ہو رہے ہیں اپنے منصب سے۔ 36 سال سے وہ اس عہدے پہ فائز ہیں، اور ان کی عمر بھی اب 86 سال ہو چکی ہے۔ تو ایک نیا سپریم لیڈر نے بھی آنا ہے، وہ کیسے ہوگا، اس میں بیلنس آف پاور کس کے پاس ہوگا، سویلین الیکٹڈ حکومت کے پاس کتنے جو ہے نا اختیارات ہوں گے، فوج ظاہر ہے ڈرائیور ہوگی، فوج کے اندر جو
ریولوشنری گارڈز اور جو ریگولر آرم فورسز ہیں اس میں بیلنس آف پاور کیسے ہوگا، اور پھر جو تھیوکریسی ہے جس میں جو کلرجی ہے، جو ملائیت ہے وہاں پہ، وہ تو کمزور ہو چکی ہے، لیکن کیا وہ علامتی شکل اختیار کرے گی تو ان کے اختیارات کیا ہوں گے؟ تو یہ اندرونی طور پہ مسائل ہیں سیاسی. پھر معاشی بہت طور پہ وہ بہت زیادہ بدحال ہے اس وقت ایران، کیونکہ دیکھیں وہاں پہ اب پانی کی قلت ہے، پاور کی قلت ہے، جو لیٹسٹ ان کا کرائسس جو چل رہا ہے، تو ان کو یہ سب چیزیں سالو کرنی ہیں، ایڈریس کرنی ہے، سیاسی طور پہ اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنا ہے، تاکہ وہ کسی ایک پیج پہ آ کے امریکہ سے بات چیت کر سکیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو امریکہ سے بات نہیں ہوگی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بات چیت چلتی رہتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سالو کیے بغیر وہ کوئی سبسٹنٹیو نیگوشیشن بات چیت نہیں کر پائیں گے امریکہ کے ساتھ. اچھا، کوئی دوبارہ اس دوران امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے ایران پہ حملے کا خطرہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں یہ زیرو تو نہیں کیا جا سکتا ہے اس پرابیبلٹی کو. انٹیلیجنس پہ بیسڈ ہوتا ہے. اگر جو ہے انٹیلیجنس آ جاتی ہے کہیں سے اپنا جو کہ مطلب کریڈیبل ہے کہ ایران کی ریاست جو ہے اس کے پاس کوئی چھپا ہوا کوئی تنصیبات تھیں جس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اور وہاں وہ ایک کوئی نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں، جس کو میں نہیں سمجھتا کہ جس کی جو پرابیبلٹی ہے وہ ہائی ہے، بہت لو ہے، لیکن ایسی صورتحال سے اگر جو ہے ہٹ کے دیکھا جائے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ضرورت ہے کوئی ایسا دوبارہ حملہ ہوگا یا نہیں. پھر یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے نا. تو اسرائیل کی جو فوج ہے وہ اس وقت میکسڈ آؤٹ ہے، اس نے مطلب بینڈ وتھ کمپلیٹلی میکسڈ ہے، بہت سارے فرنٹس پہ لڑ رہی ہے. غزہ کے اندر جو اب نئی جو صورتحال بن رہی ہے اس میں پھر دھیان کتنی جگہ جائے گا. تو اور پھر یہ ہے کہ ان کے اندرونی طور پہ جو ایک سیاسی کرائسس ہے، معاشرتی کرائسس ہے اسرائیل کے اندر، وہ بھی زور پکڑ رہا ہے. خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں کے جو ریزروسٹ ہیں، تو جب ان کو ڈیوٹی کے لیے کال کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ شو اپ نہیں ہو رہے. تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. اب کس حد تک نہیں ہو رہی ہے تو کہنا کچھ بہت مشکل ہے، لیکن اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر اسرائیل کو بھی اپنے جو اس نے جو بساط پھیلائی ہوئی ہے اس کو دوبارہ سے سمیٹنے کی ضرورت ہے ان کو بھی. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی خواہش ہے کہ اس کو نوبل پیس پرائز ملے، اور پاکستان کی نامینیشن کے بعد اب ان کو کمبوڈیا نے بھی نامینیٹ کر لیا، اور کل آذربائیجان اور آرمینیا کے صدور نے بھی ان کو نامینیٹ کر لیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو چیز ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ان کی ذاتی خواہش ہے، اور چونکہ وہ یہ ان کا آخری ٹرم ہے اور ان کی بھی عمر 80 سال ہونے لگی ہے، تو جب ان کے سیاستدان اور ایک امریکی سیاستدان جو 2 مرتبہ صدر بنا ہے، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ جیسی اس کی شخصیت ہے، تو وہ پھر اپنی لیگیسی کو دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی، اور ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ان کو تاریخ میں یاد کیا جائے کہ انہوں نے مطلب امن لے کے آئے تھے، امن کے لیے کوششیں کی تھیں. تو وہ ظاہر ہے ان کی خواہش ہے. اب ان کو ملے گا یا نہیں ملے گا یہ تو مشکل ہے کہنا، اور مطلب کیونکہ یہ ایک سبجیکٹو پریفرنس ہے ان کا، ٹھیک. لیکن اس کو آپ آبجیکٹیولی انالائز نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا. کیونکہ دیکھیں جہاں انہوں نے پاک بھارت جنگ کو مزید بگڑنے سے روک دیا، آذربائیجان اور امریکہ کی آرمینیا کی جو لڑائی ہے اس کو جو ہے وہ جو ان کا جو ڈپلومیٹک پروسیس تھا اس کو ایک میچورٹی کے لیول پہ لے کے آئے ہیں. تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جنگ جو ہے نا بند کی ہے، تو اور پھر روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں کر رہے ہیں. لیکن جو اسرائیل اور غزہ میں جو ہو رہا ہے اس وجہ سے بھی وہ ان کی کریڈیبلٹی کو، مطلب ان کو ایز اے پیس میکر جو ہے کا وہ جو امیج ہے وہ اس کو چیلنج کرتا ہے کہ بھائی دیکھیں آپ امریکہ ہیں، آپ امریکی صدر ہیں، آپ کے قریبی تعلقات ہیں بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ، اسرائیل امریکہ کا دیرینی ایلائی ہے، تو آپ ابھی تک وہاں پہ نہیں کر پائے، یہاں تک کہ وہاں پہ اتنا ظلم ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. تو پھر ایسی صورتحال میں وہ پھر ذرا مسئلہ بن جاتا ہے. ٹھیک. پھر سے ذرا کہوں گا کہ اس کامران کو بخاری صاحب، یہ اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد.
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب کامران بخاری صاحب. کامران بخاری صاحب، یہ سمجھائیے کہ امریکی صدر وہ اسرائیل کو پریشرائز نہیں کر رہا، یا کہ ان کا اثر نہیں ہے، یا کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے غزہ میں اس کی بلیسنگ بھی ان کو شامل ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہے بڑی پیچیدہ ایک سچویشن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غزہ میں، یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے. ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ وہ پیس پرائز لینا چاہتے ہیں. تو اگر جی آپ پیس پرائز لینا چاہتے ہیں اور اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنے مرکوز کی ہوئی ہے، تو پھر یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے نا، پھر آپ کا کیس ویک ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چلو پیس پرائز تو ایک طرف، امریکہ کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ دونوں پارٹیوں میں تبدیلی آئی ہے. اس وقت دونوں ڈیموکریٹس اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی، بالخصوص ان کا جو ماگا بیس ہے، اس میں یہ غزہ کو لے کے جو ہے ایک بغاوت سی ہو رہی ہے. تو وہ جو ہے ان کو، وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ان کے اوپر پریشر ہے. پھر یہ ہے کہ اگر بحیثیت امریکی صدر کے امریکہ کے مفادات کو کی ذمہ داری ان کے سر پر ہے، اور اس خطے میں امریکہ کے مفادات اس جنگ سے جو ہے ان کو نقصان پہنچ رہا ہے. کیونکہ جتنی دیر یہ جنگ چلے گی اتنی دیر جو ہے سعودی عرب پہ دباؤ ہوگا، کیونکہ ان کی عوام بھی کہہ رہی ہے بھائی آپ کے اتنے تعلقات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، تو آپ کیوں نہیں کر پا رہے. اسی طریقے سے ترکی کے صدر جو ہیں وہ ان کے بارے میں بھی ان کی عوام یہی کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جو ہے کتنے معصوموں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور آپ کے تعلقات ہیں، ہمارے تعلقات اسرائیل سے بھی ہیں، سعودی کے تو نہیں ہیں لیکن ہمارے ہیں، آپ کیوں نہیں کر پا رہے. تو یہ اور پھر جو کمزور ریاستیں ہیں مصر اور اردن، جن کا بارڈر لگتا ہے غزہ اور ویسٹ بینک کے ساتھ، ان کے لیے تو اور بھی پریشانی کی بات ہے. تو یہ اس چیز سے غافل نہیں ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ. مسئلہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ایک ایلائی ہے اسرائیل جو ایک ایسے اقدام کر رہا ہے جو آپ کے مفاد میں نہیں ہے، تو کیا آپ پبلکلی آ کے اس کو اپنا چیلنج کریں گے، یا اس کو آپ جو ہے اگر ڈانٹتے ہیں، گو کہ وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں وقتاً فوقتاً، بیانات ان کے آتے رہتے ہیں، بڑی کلرفل لینگویج بھی یوز کرتے ہیں وہ، لیکن اگر آپ ان کو بالکل ہی ایلائی کو ڈمپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے پھر پورا خطہ مزید ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا، پورا بیلنس آف پاور اپسیٹ ہو جائے گا. اسی وجہ سے یہ ابراہیم اکارڈ کا جو فریم ورک ہے، یہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک فریم ورک ہے. ایک ٹھیک. فریم ورک ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب، آپ اسرائیل سے براہ راست ہوں، اور آپ فلسطینی تنازع کو ختم کرنے کے لیے لیڈ لیں. اور یہ بات اب وہ نیوز ویک کی رپورٹ آئی ہے 5 اگست کی، جو منظر عام پہ بھی بات آ چکی ہے کہ جو ہے سعودی عرب کلیدی کردار ادا کر رہا ہے غزہ کے جو ہے جنگ بندی کے لیے، پھر پوسٹ وار ریکنسٹرکشن، اور مجموعی طور پہ جو فلسطینی جو سچویشن ہے، تنازع ہے، اس کے حل کے لیے اب سعودی عرب لیڈ کردار ادا کرے گا. تو یہ آرکیٹیکچر ہے، یہ اسٹریٹجی ہے، اس پہ چل رہے ہیں. صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پوری طریقے سے کنٹرول نہیں ہے، کوئی بھی اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا، موونگ پارٹس بہت ہیں. یہاں تک کہ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اسرائیل کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا کرائسس چل رہا ہے، اور سیاسی مفادات بھی داؤ پر ہیں. یعنی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو جو ہیں، ان کے خلاف کیسز ہیں. ابھی دیکھیں انہوں نے اپنے اٹارنی جنرل کو فائر کرنے کی کوشش کی، سپریم کورٹ نے ان کو جو ہے روک دیا. تو یہ بڑی پیچیدہ مسئلہ ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، وہ کیسے کیا جائے، اس کو کس طریقے سے آپریشنلائز کیا جائے، یہ معمہ ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے. ٹھیک. لیکن کل جو اسرائیلی کابینہ نے غزہ کے لیے جو فارمولہ پیش کیا، اس کو تو دنیا کے بیشتر ممالک نے مسترد کر دیا، اور بعض لوگوں نے اسے ایک پاگل پن قرار دے دیا. تو اسرائیل کا جب یہ اپروچ ہو تو اس کے ہوتے ہوئے وہ ابراہیم اکارڈ کو تسلیم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. تو ہاں. یہی تو مسئلہ ہے کہ سعودی عرب، دیکھیں جب بات چیت ہوتی ہے، ابھی حال ہی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں سعودی عرب گئے تھے، جو اپنا پہلا آفیشیل اسٹیٹ وزٹ تھا انٹرنیشنل، وہ سعودی عرب کا تھا. وہاں جا کے انہوں نے کھل کے کہا تھا
کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں جو ہوں آپ ابراہیم اکارڈ جوائن کریں، کیونکہ وہ اگین ابراہیم اکارڈ ان کا بنایا ہوا ہے، ان کا ایک سگنیچر پالیسی ہے جو ان کی پہلی ٹرم میں ہوا تھا، اور وہ بھی اس کا بھی لنک جو یہی ہے کہ میں ایک پیس میکر ہوں اور میں پیس لا سکتا ہوں. تو یہ ابراہیم اکارڈ فریم ورک ہے مشرق وسطیٰ کے لیے. تو جب آپ ساتھ ہی میں انہوں نے یہ کہا کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ فی الوقت آپ کے لیے کرنا بہت مشکل ہے اور آپ اپنے وقت پہ یہ کریں گے. انہوں نے بات وہاں پہ چھوڑ دی، کیونکہ دیکھیں جب ایم بی ایس سے ان کی بات ہوتی ہے تو ایم بی ایس کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو ہے میری اپنی حکومت یہاں ڈی اسٹیبلائز ہو جائے، آپ نیتن یاہو کو کیوں نہیں سمجھاتے، اس حکومت پہ دباؤ کیوں نہیں ڈالتے. تو یہ سعودی عرب کی طرف سے مانگ آتی ہے. تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں طرف جو ہے ایک بیلنسنگ ایکٹ رکھنے کی کوشش ہے. جہاں تک یہ نیا پلان کا تعلق ہے جو کل کابینہ نے منظور کیا ہے، اس کے تو مطلب اب پبلکلی جو ہے وہ اسرائیلی جو ملٹری ہے اس کے چیف ہیں اور دیگر جو ان کی جو ملٹری ہائی کمانڈ ہے اس نے مخالفت کی ہے اس کی. یہ صرف دیگر ممالک نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں. اچھا اور حیرت کی بات ہے، آئرونک بات ہے کہ نہ صرف جو ملٹری ہے آئی ڈی ایف ہے وہ مخالفت کر رہی ہے، یہاں تک کہ جو ان کے ایکسٹریم فار رائٹ کے جو کابینہ کے ممبران ہیں انہوں نے اس کے حق میں بھی ووٹ نہیں ڈالا. اپنی وجوہات مختلف ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پوری طریقے سے غزہ پہ قبضہ ہو جائے. یہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکٹیکلی جو ہے یہ آپ ہماری فوج کو ویک ہو جائے گی، اتنی بڑی ذمہ داری ہم پہ نہ ڈالیں. تو وجوہات مختلف ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا اب ایک کرائسس کا ماحول ہے اسرائیل کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ غزہ کا جو معاملہ ہے، دیگر جو مشرق وسطیٰ کا جو معاملہ، اس کی سینٹر آف گریوٹی اب اسرائیلی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے وہ سینٹر آف گریوٹی ہے، وہ ڈٹرمن کرے گی کہ اب مزید اس خطے میں کیا ہوگا. اور تو یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ اسرائیل میں بھی کوئی ایک آواز اب نہیں ہے، اب وہاں پہ بھی بہت سارے فیکشنز ہیں، بہت ساری آوازیں ہیں، بہت سارے کیمپس ہیں. بہت شکریہ جناب کامران بخاری صاحب ہمیں وقت دینے اور کرنے کے لیے. ناظرین اس کے ساتھ ہی جرگے سے اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.